मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप एक कॉलोनी में रहते हैं आप सब, और थोड़ा शहर से दूर हैं। जब इंसान शहर से दूर रहता है, कोई कॉलोनी की शक्ल में रहता है, तो उसमें कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि आपस का रिलेशन बहुत मज़बूत हो जाता है। आपने देखा होगा गांव देहातों में सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। शहरों में पड़ोस का नहीं पता होता कि कौन रहता है यहाँ। कई बार ऐसे वाक़यात हुए कि पड़ोसियों के यहाँ से स्मेल आना शुरू हुई, बदबू आना शुरू हुई, पता चला जी इनका तो इंतकाल हो गया एक हफ़्ता पहले। तो लेकिन जब किसी आबादी से दूर रहते हैं, कॉलोनी के शक्ल में, चार दीवारी में, तो लोगों का आपस में एक रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है। हम चूँकि मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग मस्जिद में हैं, तो इसकी अलामत है कि अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं। तो हमें हर चीज़ में, हर हिदायत में सुपीरियर इस्लाम को रखना है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखें, इस वक्त दुनिया में ना दो तहज़ीबों की जंग है। मेरी तरफ तवज्जो है ना सबकी? दो तहज़ीबों की जंग है। जो ख़वातीन बयान सुन रही हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि पूरा फोकस वो बयान को करें आपस में, क्योंकि ख़वातीन की जब गैदरिंग होती है तो आपस में पुरानी बातें, बहुत बातें हो रही होती हैं, गपशप हो रही होती है, तो फोकस करें इस वक्त बयान को। ये बंद कर दें, बंद कर दें बिल्कुल। देखें, इस वक्त दुनिया में ना दो तहज़ीबों का टकराव है, तसादुम है। तहज़ीबें दुनिया में सब ख़त्म होती, कल्चर सब ख़त्म होते जा रहे हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही तहज़ीबों की जंग होगी अब, फ़िक्री जंग भी और असलहे की जंग भी। ये दो तहज़ीबों की है। एक मगरिबी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर। वो कल्चर क्या है? वो है मादा परस्ती। उस कल्चर में कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी जेब में पैसा हो, आपके पास अच्छी तालीम हो। आप किसी अंग्रेज़ से पूछें कि कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान किसे कहते हैं, किसी सेकुलर लिबरल आदमी से पूछें तो वो कहेगा कि कामयाबी की डेफिनेशन ये है, सेहतमंद मुआशरा हो, पैसे वैसे हों आपकी जेब में, और आप तरक्की कर रहे हो, नॉलेज हो, तालीम हो, एजुकेशन हो। गलत बात नहीं है, मेरा ख्याल है बात सही है। सेहत अच्छी हो, बीमार आदमी टेंशनों में होता है, क्या ख्याल है? जेब में अगर पैसे नहीं हो तो आजकल माँ बाप नहीं पूछते। माँ बाप का भी ज़्यादा लाडला वही होता है जिसके पैंट में, बोलें, पैसे हों। फिर आप जितने मर्ज़ी बदतमीज़ हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपके सिर्फ अखलाक ही अखलाक हैं, पैसे नहीं हैं, तो माँ बाप कहते हैं ये अखलाक की हमें ज़रूरत। अगर जब मैं सेंटेंस नामुकम्मल छोड़ूं तो आप उसको कंप्लीट कर लिया करें, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं। तो गोरा ये कहता है, और हमें सारी मोटिवेशन चूँकि गोरों से मिल रही है, यूनिवर्सिटियों में जो हमारे लेक्चरार हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो वहीं से पढ़ कर आते हैं, तो पूरी चीज़ उन्होंने एज़ इट इज़ अडॉप्ट करके उसी को हमारी सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम गरीब मुल्कों के लोग हैं, करप्ट सियासतदानों के डसे हुए, हम सब चीज़ें उनकी आंख बंद करके बग़ैर फ़िल्टर किए लिए चले जा रहे हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा वो क्रिसमस मनाएंगे, हम ईद उल फ़ितर मनाएंगे, हम बकरीद मना लेंगे, और हम कभी कभार मस्जिद में टोपी पहन के हाज़िरी दे देंगे। वो हर कौम का एक कल्चर होता है। हिंदू भी कभी कभार मंदिर चले जाते हैं, सिख लोग भी साल में एक आध दफ़ा तो अपने गुरुद्वारा चले ही जाते हैं। तो हम चूँकि मुस्लिम हैं, लिहाजा हम ये शो करने के लिए कि भाई हमारा भी एक मज़हब है, कल्चर है, तो कभी कभार हम टोपी पहना करेंगे।
ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے، ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں، ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے، اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے، آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے، نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی، کیا خیال ہے؟ تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا، کوئی بکری کی سیری وغیرہ، تو وہ میں نے صدقہ کر دی. وہ ساری میں نے، کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی، تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی؟ ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں، مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو، آپ گھر میں آؤ، گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو، گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے، اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے. یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا، کیا خیال ہے؟ یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا، اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا میں نے کیا کر دیا؟ صدقہ، تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا، یہ ختم ہو جائے گا. بچا ہوا ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا، کوئی دیکھا؟ کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا، یہ جو یوٹیوب پہ اور یو ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا، ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو، کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے ہی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے، لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا، میں نے سارا صدقہ کر دیا، تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا.
اب آپ بتاؤ مادہ پرست اور اسلام، ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا، اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار، اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا، گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں، گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے، وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے، ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا، ایک رہ گیا ہے، اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم، جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا، یہ تو ختم ہو جائے گا، دنیا دار فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا، کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک حدیث دیکھ کے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے، انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا، پھل دے گا، کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، پھل کو بیچیں گے، اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے، پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو، صرف یہ حدیث سنی ہو، اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ، اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی، کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے، یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا، اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی، اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا، پرندے، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا، وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی، ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے اس پہ ثواب مل رہا ہے، تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا. انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا، بھائی درخت لگاؤ، آکسیجن، انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا، آکسیجن بڑھ جائے گا، آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے، بھائی 60 سال 70 سال 90 سال، اس کے بعد کیا ہوگا، مر جائیں گے، ختم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، مر جاؤ، ڈپازٹ کر کے گئے ہو، ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے، کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، میرے والد دنیا سے چلے گئے،
تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا، دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا؟ وہ تو چلے گئے، ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا، تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو، تم کنواں کھدوا دو، تم درخت لگا دو، تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو، ان کا ختم، تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر، روپیہ. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو.